बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद शरीफ, डॉक्टर फैज़ुल हसन नसीम और मोहम्मद आकिब अपने दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम कोशिश करने लगे हैं चंद सवाल जो शाहिद ने चुने हैं उनके हवाले से हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक दरख्वास्त आप लोगों से करता चलूँ। हमने अपनी पिछली वीडियो में सैलाब ज़दगान के हवाले से आपसे एक दरख्वास्त की थी कि हमारे बहुत सारे हमवतन उस वक्त तो मैंने आपको फ़िगर बताई थी कि 22 करोड़ में से अंदाज़ा है कि 3 करोड़ अफराद जो हैं वो सैलाब से मुतासर हुए हैं। ताज़ा तरीन एस्टीमेट ये है कि 3 से 4 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो सैलाब से मुतासर हुए हैं और उनको इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है राशन की, खाने पीने की चीज़ों की, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े, बिस्तर, घर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्हें चाहिए। तो जो कुछ हमारे हमवतन उनके लिए अतिया कर सकते हैं, हमारी दरख्वास्त होगी कि वो ज़रूर अतिया करें। और ये भी हमने आपसे गुजारिश की थी कि जिस रफ़ाही तंजीम पर भी आपका एतबार हो, आपको एतमाद हो, आप उसको डोनेट कीजिए। अगरचे हमने आपको जो रेकमेंड किया था वो ये था कि पाकिस्तान आर्मी के जो कैंप्स हैं, जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं, वहाँ आप अगर अपनी अशिया, अपना अतिया जमा कराएँगे तो उसमें फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान आर्मी के पास जो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास ट्रक हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, कश्तियाँ हैं, होवर क्राफ्ट्स हैं पाकिस्तान नेवी के पास, और उन सब को वो इस्तेमाल कर रहे हैं सैलाब ज़दगान की, सैलाब से मुतासरीन की मदद के लिए। तो हमारी अपनी राय ये थी कि वो सबसे बेहतरीन इदारा है इस हवाले से। लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन वाले हों, ईदी फाउंडेशन वाले हों, अखुवत वाले हों, जिसको भी आप ये अतिया पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, ताकि हमारे सैलाब के मुतासरीन तक ये चीज़ें पहुंच सकें और उनकी बहाली का अमल तेज़ हो सके। वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस हवाले से एक फ़ंड कायम किया है, अगर आप उसमें डोनेट करना चाहते हैं तो उसमें डोनेट कीजिए। लेकिन इन बहन भाइयों की मदद हमारे ऊपर इस वक्त फ़र्ज़ है और जितना ज़्यादा हम इनके लिए अतिया कर सकते हैं हमें अतिया करना चाहिए। अब आते हैं जनाब आपके तबसरों और आपके सवालों की तरफ। शायद तबसरे तो बहुत सारे जी सर, और अक्सर तबसरे ऐसे हैं कि जो हमारी हौसला अफजाई के लिए होते हैं। वो कहते हैं कि जी आपने बहुत अच्छा किया कि ये मौजू चुना, इस मौजू के हवाले से मालूमात फराहम की। लेकिन जब सवाल आते हैं ना तो वो बुनियादी तौर पर कोई ना कोई मालूमात में कमी रह गई होती है, जिसके हवाले से हमारे नाज़रीन हमसे सवाल पूछते हैं और वो उन्हें कुछ वजाहत दरकार होती है। तो आपने जो सवाल चुने हैं उन चंद सवालों को आज हम देख लेते हैं। क्या क्या सवाल हैं जो हमारे सुनने वालों ने हमसे पूछे? सर, पाकिस्तान की डायमंड जुबली के मौके पे हमने एक वीडियो की थी और उसके बाद फिर क्या खोया और क्या पाया, 2 वीडियोस की जी। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो उसमें सर एक क्वेश्चन हमारे पास, हमने उसमें भी ये डिस्कस किया था वीडियो में कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है उर्दू, तो 1948 में इसको जो है कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन सर आया था कि अगर ये 1948 में ये कौमी ज़ुबान बन चुकी थी तो फिर हम 1973 के आर्टिकल में क्यों इसको दिया हमने इसको दर्जा, जबकि 1948 में हम पहले दे चुके थे। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह क्या बनी? शायद 1948 में हमने उर्दू को कौमी ज़ुबान का दर्जा तो दे दिया था, लेकिन 1948 से लेके 1973 तक जो इस वक्त हमारा मुत्तफ़िक़ा आइन है, वहाँ तक की जो कहानी है वो बड़ी तकलीफ़ दह किस्म की कहानी है। हुकूमतें बनती और टूटती रहीं, यहाँ तक कि सरहद पार से जो हमसाया मुल्क है उसके एक वज़ीर-ए-आज़म ने तो यहाँ तक कह दिया कि इतनी तेज़ी से तो मैं धोतियाँ नहीं बदलता जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में हुकूमतें बदल जाती हैं। लिहाजा उस तकलीफ़ दह तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। हमसे गलतियाँ हुई, यकीनन हुई, लेकिन चलिए 1973 में हमने एक मुत्तफ़िक़ा आइन बना लिया और उस आइन में आर्टिकल 251 ऐसा हमने रखा जिसमें हमने ये लिखा कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान होगी। और हुकूमत ने कहा कि जी चूँकि अंग्रेज़ी बहुत मुस्तामिल है, इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, लिहाजा हम एकदम से तो अंग्रेज़ी को तब्दील नहीं कर सकते, एकदम से उर्दू इसकी जगह नहीं ला सकते, लिहाजा हमें कुछ वक्त चाहिए होगा। जो पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने खुद ही तय किया, उन्होंने कहा जी हमें 15 साल दे दीजिए, 15 साल के अंदर अंदर हम अंग्रेज़ी को तब्दील करके उसकी जगह उर्दू ले आएंगे। फिर हमारी बदकिस्मती ऐसी कि हमने वो 15 साल का अरसा भी गुजार दिया, उस अरसे में भी हम उर्दू को अंग्रेज़ी की जगह लाने में कामयाब नहीं हो सके। यही वजह थी कि फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन्होंने कहा कि जनाब आर्टिकल 251 की खिलाफ वर्जी हो रही है, हुकूमत जो है आर्टिकल 251 पर अमल नहीं कर रही,
حالانکہ حکومت نے خود ہی کہا تھا جب آئین بنا تھا کہ جی 15 سال میں ہم انگریزی کو تبدیل کر دیں گے اردو کے ساتھ. تو پھر 2015 اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 8 ستمبر 2015 کی وہ تاریخ تھی جب سپریم کورٹ نے جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ تھا، انہوں نے فیصلہ دیا کہ جناب آرٹیکل 251 کی خلاف ورزی روک دی جائے اور اردو کو قومی زبان کے طور پہ، سرکاری زبان کے طور پہ اختیار کیا جائے تمام دفاتر میں. یہ آرڈر انہوں نے کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے طے کر دیا کہ جی 3 ماہ کے اندر اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر آپ نے اردو کو لے آنا ہے انگریزی کی جگہ. اب 2015 کو بھی کئی سال گزر گئے، آج 2022 میں ہم بیٹھے ہیں اور ابھی تک اس سپریم کورٹ کے اس حکم پر بھی عمل نہیں ہو سکا. شاید یہاں ایک بات میں اور کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ بالعموم ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم بھی کچھ تھوڑے سے انفیریورٹی کمپلیکس کا، ایک احساس کمتری کا شکار ہیں. ہم میں سے جو شخص انگریزی بہت اچھی بول سکتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کتنا عالم فاضل شخص ہے، حالانکہ انگریزی بولنے سے علمیت اور فاضلیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. عالم فاضل ہونے کا انگریزی بولنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. انگریزی محض ایک زبان ہے، ایک ذریعہ اظہار ہے، کمیونیکیشن کا، گفتگو کا ایک ذریعہ ہے، اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. جو بھی زبان آپ کو آتی ہے، جس زبان میں بھی آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، دوسروں سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، وہ زبان اپنی جگہ پہ خوبصورت زبان ہے. اردو بذات خود بہت خوبصورت زبان ہے، لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے کہ جو ہمارے تمام ہم وطن جس کو سمجھتے ہیں اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو بول بھی سکتے ہیں. انگریزی کے ساتھ ایسا نہیں ہے. لہٰذا اردو کو جب قومی زبان قرار دیا گیا تھا تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ وہ زبان ہے جو تمام صوبوں کو متحد رکھے گی، اس لیے اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا تھا. ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بے شمار زبانیں ہیں. پنجابی ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے، براہوی ہے، ہند کو ہے، بہت ساری زبانیں ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ پہ بہت خوبصورت زبانیں ہیں. لیکن جو قومی زبان کے طور پہ اردو کو ہم نے قرار دیا تھا، ہم میں سے ہر شخص کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اور ہم میں سے ہر شخص کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. تبھی اردو قومی زبان کا درجہ پائے گی، تبھی اردو مستعمل استعمال ہو سکے گی سرکاری دفاتر میں اور باقی جگہوں پہ جہاں جہاں خط و کتابت ہوتی ہے. صرف حکومت پہ اگر ہم چھوڑے رہے تو حکومت کے پاس بہت بہانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. دوسرا کویشچن آیا تھا کہ پہلی یونیورسٹی جو پاکستان بننے کے بعد 1947 میں سندھ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، تو پوچھا گیا کہ آج جو کراچی یونیورسٹی ہے کیا یہ وہی سندھ یونیورسٹی ہے جو 1947 میں قائم کی گئی تھی؟ شاید بات یہ ہے کہ جو کراچی یونیورسٹی اس وقت کراچی میں قائم ہے نا، یہ سندھ یونیورسٹی نہیں ہے، یہ وہ سندھ یونیورسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو سندھ یونیورسٹی 1947 میں کراچی میں قائم کی گئی تھی وہ 1951 میں اسے منتقل کر دیا گیا تھا حیدرآباد میں. ٹھیک ہے. اور پھر 1955 میں حیدرآباد سے اسے جامشورو منتقل کر دیا گیا تھا. جامشورو میں اس کا نیا کیمپس بنا تھا. لہٰذا اس وقت جامشورو میں جو سندھ یونیورسٹی ہے، سندھ یونیورسٹی جامشورو، یہ اصل میں وہ یونیورسٹی ہے جو پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلی یونیورسٹی ہم نے بنائی تھی. پاکستان کی دوسری یونیورسٹی تھی. پہلی پنجاب یونیورسٹی جو لاہور میں قائم تھی، 1882 سے کام کر رہی تھی. دوسری یونیورسٹی اور جو پاکستان میں قائم ہوئی وہ تھی سندھ یونیورسٹی، لیکن وہ ہے سندھ یونیورسٹی جامشورو. سندھ یونیورسٹی جامشورو دراصل وہ یونیورسٹی ہے جو 1947 میں کراچی میں قائم کی گئی تھی. ٹھیک ہے سر. انڈیا کی ایک اسٹیٹ سے ایک کویشچن آیا تھا، ایک کافی لمبا سارا کویشچن تھا. تھیاگراجن کے نام سے کوئی شخص تھے، انہوں نے ہمیں لمبی سی تحریر بھیجی اور انہوں نے کہا کہ تامل ناڈو جو ان کی ریاست ہے کہ ان کو جو ہے وہ انڈیا نے غلام بنایا ہوا ہے اور وہ اپنی الگ ریاست چاہتے ہیں. اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تعریف بھی کی کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے الگ ایک اسلامی ریاست کا جو ہے وہ قائم کی ہے انڈیا کو. شاہد بات یہ ہے، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا اگر ہم ان کا نام صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہے. تھیاگراجن ان کا نام تھا، تھیاگراجن این لکھا ہوا تھا، پر جو بھی ان کا نام ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں اگر ہم صحیح طرح سے ان کا نام پروناؤنس نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہماری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سرحد پار کے دوست بھی ایسے ہیں کہ جو ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں.
اور تیسری بات یہ کہ ہمیں اس پہ بھی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ہمیں پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کی اور دعا دی اور اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ مسلمانوں نے جد و جہد آزادی کے بعد بالآخر ایک الگ وطن حاصل کر لیا۔ جو لب لباب ان کے سوال کا تھا وہ اصل میں سوال نہیں تھا، ایک تبصرہ تھا ان کا۔ وہ یہ تھا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے ہمیں اپنا غلام بنایا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے تامل ناڈو میں بھی آزادی کی ایک تحریک چل رہی ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ بھی ایک آزاد مملکت کے طور پر اپنا وجود منوا سکیں اور ایک آزاد مملکت تامل ناڈو کے نام سے اپنی ایک مملکت قائم کر سکیں، جہاں وہ اپنی مرضی سے، جیسے مسلمان چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے تھے پاکستان میں، ویسے ہی تامل ناڈو کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں۔ ہماری نیک خواہشات، نیک تمنائیں ان کے لیے، جہاں جہاں بھی، بلکہ ہماری تو یہ دعا ہوتی ہے کہ جہاں جہاں بھی انسان اوپریسڈ ہیں، ان پر کوئی ظلم کیا جا رہا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور وہ اس ظلم کی کیفیت سے باہر نکلیں جس کا وہ شکار ہیں۔ تو تیاگراجن، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دعا دی، ہمیں اپریشیٹ کیا، ہمیں مبارکباد دی اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ صرف سرحد پار لوگوں کے لیے نہیں، ہم دنیا بھر کے ان تمام طبقات کے لیے دعا گو ہیں جو کسی بھی صورت میں کسی ظلم کا، آپریشن کا شکار ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ سر، صبر، اخلاق اور رویوں میں بہتری کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو کی تھی، تو اس میں کویشچن آیا کہ ایک شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ نامناسب گفتگو کیا کرتا تھا، تو پھر جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کچھ فرمایا اس کے متعلق کہ اس کو ٹھکانے لگاؤ یا بندوبست کریں اس کا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیسے عمل کیا، اور آپ نے کیسے پرکھا کہ آپ کا اصل بتانے کا، کہنے کا، فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ واقعی ایک دلچسپ واقعہ ہے، اور ہمارے دوست ہیں عمران عباس، انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ پورا واقعہ ہمیں لکھ بھیجا ہے۔ عمران، ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری گاہے بگاہے اس طرح سے مدد کرتے رہتے ہیں، پوری جو تفصیل ہے وہ واقعات کی آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، ہم سے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے ویڈیو کے ٹائم کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ بات جتنی مختصر ہو سکتی ہے مختصر ہو جائے، لیکن آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا ہے وہ میں پہلے تو مختصراً وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات ادا کرتا تھا، مدینہ میں آیا، پکڑا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ذمہ لگایا کہ اس شخص کا بندوبست کرو۔ تو صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے اور اس کی گردن اڑا دیں گے۔ ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے گئے اور آپ نے اس کو ایک اونٹ دیا، کچھ پیسے دیے اور اسے کہا کہ بھاگ جاؤ۔ تو صحابہ کرام کو بڑا عجیب لگا، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے اس بندے کو کیا تھا کہ اس کا بندوبست کرو، تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کرنے کی بجائے اس کو اونٹ دے کے، پیسے دے کے بھگا دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا شاندار ایک جواب تھا، آپ نے فرمایا علی بہتر سمجھتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، ان سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کون سمجھ سکتا تھا، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور مقصد سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس منشا اور مقصد کے مطابق اس شخص اونٹ دیا، پیسے دیا، اسے بھگا دیا۔ آگے تفصیل کچھ جاننی چاہیے ہمیں کہ کیا اس شخص پہ اس کا اثر کیا ہوا۔ میرا خیال ہے کہ عمران عباس میں اس حوالے سے اگر کوئی معلومات ہوں گی تو یقیناً فراہم کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے بنیادی طور پر جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہر چیز کا حل تشدد نہیں ہوتا۔ وہ شخص گستاخ تھا، گستاخ رسول تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اس کے ساتھ نرمی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ علی بہتر سمجھتا ہے میں کیا چاہتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ اس شخص کے ساتھ نرمی کا کوئی راستہ اختیار کیا جائے، شاید وہ سبق حاصل کرے، شاید اسے عقل آ جائے۔ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، آپ کو پتہ ہے کتنے کافر جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، تاریخ پڑھ کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوئی ایک آدھ کافر تھا جو آپ کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترا ہے۔ صحیح، آپ تو سراپا رحمت اور شفقت تھے، رحمت اللہ العالمین تھے، لہٰذا کوشش ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی طرح سے لوگوں کو محبت کے ذریعے اس طرف۔ یہ سر کہانی جو ہے فتح مکہ کی اگر ہم دیکھ لیں تو کس طرح سے معاف کیا
عام معافی کا اعلان کیا. بالکل. ادھر ہم ہیں آج، ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے، حالانکہ قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں اس طرح سے شفیق ہیں کہ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں، اور آج ہم ہیں کہ مسلمان آپس میں جو ہے نا اس سبق کو بھولے ہوئے ہیں اور اپنے ایک دوسرے کے بارے میں متشدد رویہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور جو ہدایت نامہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دیا ہے ہم اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. مزید سوال اگر ہمارے پاس موجود ہیں تو پھر ایک ویڈیو اور کر لیں گے کہ انشاءاللہ جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کیجئے، اور ہاں، ان ویڈیوز کے لنکس اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے. یاد رکھیے، علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی.